नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसूलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक व जाअका फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतन लका व अलैका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह यूनुस और हूद और कुछ हिस्सा सूरह यूसुफ का तिलावत किया तरावी में। तो इसी में सूरह हूद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, कि ये तमाम की तमाम स्टोरीज़ जो हम आपको सुनाते हैं रसुल के बारे में, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, इसलिए होता है कि आपको साबित कदमी, आपके दिल को पुख्तगी यानी श्योरिटी मिल सके। वजाअका फ़ी हाज़िल हक़्क़, और इसके ज़रिए से हक़ सामने आ जाता है। व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और इसके अंदर मौइज़ा वाज़ व नसीहत इंस्ट्रक्शंस की बातें हैं, और ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और रिमाइंडर है, नसीहत है मुमिनीन के लिए। तो ये जितने भी कुल्लन नकुस्सु अलैक, ये जितनी की स्टोरीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में बयान फरमा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? हदीस पाक में है ना, अल कुरान हुज्जतन लका औ अलैका, ये कुरान जो है ये हमारे लिए, हम पर हुज्जत बन सकता है या हमारे लिए हुज्जत बन सकता है। अरबी ज़बान की हम तफसीर की क्लास में पढ़ते हैं, जब कोई लफ्ज़ लका के लिए आता है इट्स फॉर, इट्स इन गुड मीनिंग, मगर अलैका तो ये बोझ की सेंस में आता है, ये तुम्हारे ऊपर बोझ भी बन सकता है। तो असल मकसद तो तमाम की तमाम शरीयत और ये इंसानी ज़िंदगी का जो है वो यही अम्बिया के तरीके पे चलना है, यही दावत व तबलीग की भी मेहनत है, अम्बिया के तरीके पे चलना। तो इस दावत हक़ और बातिल की जो जंग है, इसके अंदर जब सही और ख़िलाफ़ गलत की बात जब भी चली है, तो हमेशा यही देखा गया है कि बहुत से लोगों को इसमें, क्योंकि असल मसला ये होता है कि इनकी लाइफस्टाइल लोगों की वो चेंज करनी पड़ जाती हैं। अभी मक्का में आप देखें तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत दी, तो तमाम लोग खुद मानते हैं ये अमीन है, ये सादिक हैं, मगर ईमान नहीं लाते। उनको पता है ईमान ले आएंगे, अब हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ जाएगा। सारा मकसद अपनी पर्सनल ईगो का है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी या दिमाग इस तरह से चलता है कि आम तौर से किस्से कहानी के फॉर्म में जब बात की जाती है तो वो आसानी से समझ आती है। तो यही वजह है आज की सूरतों में हमने देखा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत फिर मूसा अलैहिस्सलाम, और दूसरे अम्बिया की शुएब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, इन तमाम की स्टोरीज़ आज की आयत में चली हैं। और सब का सब अगर मकसद देखें तो वही था, हक़ की तरफ दावत या तअमुरूना बिल मारूफ़ और तनहौना अनिल मुनकर, हक़ की तरफ बुलाना और गलत बात से रोकना, वही मकसद अम्बिया का हमेशा से रहा है। और वही अम्बिया की मेहनत हमें भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन जो ईमान का लेवल होता है वो मेहनत करने से अपने दिल में जाता है, वो ऐसे घर बैठने से नहीं आता। इसीलिए एक मिसाल अल्लाह ने पेश की सूरह यूनुस में, वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की वजरीन बिहिम बिरीहिन तय्यब व फरिहू बिहा, कि जब हम, अल्लाह ने मिसाल दी, ये लोग जो होते हैं दे आर ट्रैवलिंग इन अ बोट समवेयर, एक किश्ती में कहीं जा रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी हवा चलती है, लोग बड़ा खुश होते हैं, वह फरिहू बिहा, बड़ा अच्छा जी मौसम है, आज तो वेदर कितना प्लेजेंट है, बड़ी जातुम रीहुन आसिफ, फिर क्या अल्लाह करते हैं कि एक तेज़ मौज, एक तेज़ विंड चलाते हैं, तेज़ हवा चलती है इनके ऊपर। इससे क्या होता है, जामुल मौज, और फिर सी के अंदर एक बड़ी सी मौज, एक लहर उठती है, मिन कुल्ली मकान, चारों तरफ से। वज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम, अब इनको गुमान होता है ओ हम तो घेरे गए, फंस गए, अब क्या करें। दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये अल्लाह को पुकारते हैं बिल्कुल खालिस मुखलिस होकर। लइन अंजयतना मिन हाज़ी लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, ये अल्लाह को कहते हैं अगर हमें इससे निजात मिल गई ना, ये जो हम तूफ़ान में फंसे हुए हैं, एक दफ़ा हमें इससे निजात मिल गई ना, अब हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे, हम शुक्र करने वालों में बन जाएंगे। फलम्मा अंजाहुम इज़ाहुम यबगून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, जब इन्हें निजात मिलती है, अल्लाह इनकी दुआ कबूल करते हैं फिर भी, और इन्हें बिल्कुल पीसफुली और सिक्योरिटी के साथ साहिल पे ये पहुंच जाते हैं, अब ये फिर जाते हैं अपनी बात से,
پھر اسی غلط رویے کے اوپر چل جاتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو بغاوت ہے یہ تمہارے اپنے اوپر ہی ہوگی. اللہ کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو اس سے وراء الورا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کی یاد آیا، ہم لوگ ایک مرتبہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، نیو یارک سے ہماری فلائٹ تھی کراچی کی، جا رہے تھے، راستے میں لفینزا. تو اینی ویز بہت ویدر خراب ہوا، بہت زیادہ نا ٹربولنس ہوئی، اینڈ PIA کی فلائٹ تھی تو سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک دم سب کو یاد آیا، جی سب بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کریں، سب بآواز استغفار کریں، کوئی درود شریف پڑھے، اور زور زور سے چاروں طرف سے آئی کین ریکال کلمے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، درود شریف کی بھی آ رہی ہیں، اور استغفار کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. کچھ دیر بعد ظاہر ہے اتنی لمبی فلائٹ ہے، 10-15 منٹ کا یہ سفر ہے، 10-15 منٹ تو بہت پینک ہوا. تھوڑی دیر بعد جب اب ٹربولنس ختم ہوئی اور جہاز نارملائز ہوا، اب سب اپنے کاموں میں دوبارہ چلیں جی، اپنی بکس کھول لیں، اپنی آپس میں گپ شپ کھانا پینا، پھر وہی نارمل. تو یہی مثال ہماری ہے. ہاں ہم بوٹ کی جگہ جہاز میں ہو یا کسی دوسری سواری میں ہو، لیکن مثال ہماری بھی وہی ہے. اللہ کیا مثال پیش کرتا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. اللہ مثال پیش کرتا ہے دنیا کی زندگی کی، جیسے کہ آسمانوں سے بارش برستی ہے، وہ پھول پودوں اور چیزوں پہ برستی ہے، پھر اس سے یاکل الناس اور الانعام، یہ لوگ اور جانور وغیرہ اس سے کھاتے پیتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اور یہاں تک اور وزینت، اور اس سے جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، وہ بیوٹیفائی ہوتی ہے، اس کی اور نکھرتی ہے بات. تو یہ وظن اہلہ انہم قادرون، یہ لوگ فوراً گمان کرتے ہیں یہ تو ہمارا کمال ہے، وی ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود دس. آتاہا امرنا لیلا او نہار، اور پھر اللہ کا آرڈر آتا ہے دن میں رات میں جس وقت مرضی ہے. فجعلنا حصیدا کاللم تغنى باللمس، پھر وہ ایسے جیسے بالکل کچرا نہیں ہوتا وہ بن جاتا ہے، اور ایسے جیسے کہ کل کو یہ تھا ہی نہیں. تو یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں بار بار دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دے رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ تو ہماری مرضی ہے، ہم اس کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے. اٹ از آل اپون اس. ومن یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. اور اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر میجورٹی کی طرف بھاگتے ہیں. انسانی ایک فطرت یہ ہے کہ عام طور سے جو انڈیویجول کوئی کچھ کر رہا ہے تو آئسولیشن میں تو یہ بندہ غلط ہوتا ہے. میجورٹی جو کر رہی ہے بس وہ صحیح ہے، صحیح غلط جس طرح کی بھی راستے پہ جا رہی ہے وہ صحیح ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ أَكْثَرَهُمْ، اگر تم ان میجورٹی والوں کو فالو کرو گے تو یہ تو ان کا اپنا گمان ہے. لا یغنی من الحق، یہ اس سے اللہ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کے اوپر چلنے سے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال قرآن کی حقانیت اور حق ہونے پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے آج 2 مرتبہ قرآن میں آیتیں گزری. پہلے تو ایک طرف تو یہ آیا ہم یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی، ایک طرف آیا تھا عشرہ بسور مثلی، اب آیا فأتوا بسور مثلی، ایک سورت بھی لے کے آ جاؤ. کسی کو شک ہے ان باتوں پہ، کسی کو ایک ذرا برابر بھی شک ہے تو لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. ایک سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ بھی لا کے دکھا دو. آج تک کوئی نہیں لا سکا، ہزاروں سال گزر گئے، یہ آج تک چیلنج کوئی قبول کر نہیں سکا. اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے تو پوری ایک ہمیں کوڈ بک گائیڈ لائن قرآن کی شکل میں دے دی ہے، ہم تو کھول کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود بخود ظلم کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ جب تمہارے پاس قرآن کی بات ہو رہی ہے، اگین یہ جب آ گیا حق بات ہو گئی جس کے اندر صدور، شفائے صدور ہے، دلوں کی جو کہتے ہیں شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو اسے لینے والے بنو، اس سے دور بھاگنے والے مت بنو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. یہ ان اولیاء کی نشانیاں جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں، اور چلنے کے بعد ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے.
بہرحال جسٹ ٹو کنکلوڈ آئی ووڈ لائک ٹو نوٹ کہ یہاں پہ دو بہت، ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اسٹوری ہے اور فرعون کی بھی اور لوط ابراہیم علیہ السلام، سب کے اندر ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتے، ظاہر ہے وہ ہم ایک قصص الانبیاء کا ٹاپک ہے، اس کے اندر الگ بات ہو جائے گی. لیکن جو بات یہاں پہ ایک امپورٹنٹ نظر سے گزری، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا عدوا حتی اذا ادرکہ الغرق. اب جب فرعون کو لے کے، جب یہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے چلے وادی سینائی میں، اور جو دریا کو انہوں نے کراس کیا، اب جب بنو اسرائیل کراس کر گئے، فرعون بیچ میں تھا، پانی دوبارہ سے پانی سائڈ لائن ہو گیا. اب یہ سمندر کا پانی جب دوبارہ ملنے لگا، کیا ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب فرعون نے بولا، جب اس نے دیکھا نا موت تو سر پہ کھڑی ہے، آئی ایم نو وے آؤٹ، مجھے تو کہیں جانے کا نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو اب بولا آمنت انہ لا الہ الا اللہ. اب یہ اللہ پر ایمان لایا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، آمنت بہ، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، اور بنو اسرائیل کے جو اللہ خدا ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں. یہ ایمان لایا اس وقت. اللہ نے کیا کہا آگے سے؟ الآن، ناؤ، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم عصا، یعنی کہ اپنی جو بربریت اور اپنی جو ظلم کے اندر اور اپنی جو ایگو کے اندر تھے، اب کیا فائدہ ہے؟ اس سے پہلے جو کرتے ہوئے کنتم من المفسدین، تم تو فاسدین میں سے تھے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن میں تمہاری باڈی کو تمہاری باڈی کو ایک تو نجات دوں گا، اور اسے آخرت میں آنے والے تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بنا دوں گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ایک نشانی بنا دوں گا آخرت میں آنے والے لوگوں کے لیے. اب دیکھیں اس میں ایک فیکٹ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ وچ از ورتھ مینشننگ. ایک بک ہے اسلام سائنس اینڈ بائبل سم تھنگ لائک دیٹ کے نام سے، مورس بکائی ایک بہت فیمس ہسٹورین بھی ہیں اور سائنٹسٹ تھے. سمویئر اراؤنڈ ان دا 50s ایک باڈی ریکور ہوئی ایجپٹ میں، رامسیز III کی باڈی تھی وہ، بہرحال لیکن اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. ایک باڈی ریکور ہوئی، اس باڈی کو آفیشیل فرینچ گورنمنٹ، غالباً چارلز ڈیگول یا پتہ نہیں کون، جو بھی اس وقت کے فرینچ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی ایجپشین گورنمنٹ سے کہ اس ممی کو آپ یہاں فرانس بھیجیں، ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں ذرا. تو وہ ممی جب فرانس گئی تو اس کی فوٹوز آج بھی آپ گوگل کریں دیکھیں، اس کو ایک رائل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ویلکم کیا گیا. بڑے بڑے منسٹرز نے اس کو ایئرپورٹ پہ، ایک ممی آ رہی ہے اور وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، انہوں نے ویلکم کیا. بہرحال اس پہ پوری ریسرچ ہوئی اینڈ دا کنکلوژن واز کہ یہ فرعون، یہ جو ممی ہے، یہ ڈوب کے مرا ہے. اب انہوں نے یہ دیور کنفیوزڈ، وہ کہتے ہیں اگر یہ ڈوب کے مر گیا تو پھر اس سے یعنی سیکیور کس نے کیا اس کی باڈی کو، ہے نا، لِتَكُونُوا لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ یہ باڈی پریزرو کیسے ہو گئی، اس پہ کنفیوژن ہوا. بہرحال انہوں نے اور سائنٹسٹ کی. اب یہ جو لیڈ سائنٹسٹ تھا اس ریسرچ کا، مورس بکائی، اس کے پاس اس کے بہت سارے جیوز بھی تھے اسٹوڈنٹس میں اور مسلمان. ہی واز ناٹ اے مسلم ایٹ دیٹ ٹائم. بہرحال اس نے ریسرچ کی، لانگ سٹوری شارٹ، اس کے اندر ڈیٹیل میں جانے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا، اس کو کسی مسلمان نے، اس نے، جیوز اس کو کہتے تھے کہ یہ وہی فرعون ہے کیونکہ ڈوب کے مرا ہے. مسلمان کہتے تھے کہ ہاں یہ ڈوب کے مرا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی کو اللہ نے پریزرو بھی کیا ہے. بہرحال دے آل کیم ٹو دا کنکلوژن دیٹ دس از دا رامسیز III، وہ فرعون جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور وہ مورس بکائی مسلمان ہوا. پھر اس نے کہا اپنی فائنل کنکلوژن میں ریسرچ کے لکھا کہ اس قرآن میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو جب نان مسلم کو اللہ ہدایت اس قرآن سے دے سکتا ہے جس کا کوئی دین سے لینا دینا نہ ہو، تو ہم لوگ تو اس سے، ہم نے صرف کھولنے کی ضرورت ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس کا رزق اللہ کے پاس ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت اس میں بالکل بھی نہیں ہے. لیکن دوسری چیز ایک اور امپورٹنٹ، بس اس کو بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کنکلوڈ، ریپ اپ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ایک پھر آگے چلتی ہے سورہ ہود کے اندر. اس میں کیا آپ دیکھیں، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. جب 900 سال کتنے انہوں نے دعوت دی، نہیں مانے لوگ، وہ جانے لگے وہاں سے. اب یہ اپنی کشتی پہ بیٹھے اور انہوں نے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی، یہ جو مسنون دعا ہم کہتے ہیں اگر کبھی کشتی پہ سواری کے لیے، تو یہ دعا مانگ لینی چاہیے کبھی اگر بوٹ کا سفر ہو. بہرحال اب جب یہ چلی
اور پورا طوفان آیا. ان کا بیٹے کو وہ بلاتے رہے کہ آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ. وہ کہتا رہا نہیں میں اوپر چڑھ جاؤں گا, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں. بہرحال وہ پہاڑ کے اوپر گیا, غرق ہوا. اور غرق ہونے کے بعد بہرحال اس کے بعد ایک یہ آیت جو قرآن میں آتی ہے, آیت نمبر 44 سورہ ہود کی, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ پورے قرآن کی, کیونکہ قرآن ان اٹ سیلف کوئی لٹریری, ہم نے کہا نہ یہ ہسٹری کی بک ہے, نہ یہ کوئی سائیکالوجی کی بک ہے, نہ یہ کوئی لٹریچر یا پوئٹری یا پروز کی بک ہے. یہ تو سب چیزیں اس کے اندر سے ویسے ہی نکل آتی ہے اور ویسے ہی اللہ کا حق ہونا اس سے بیان ہوتا ہے. تو یہ آیت جو آئی, یہ علماء نے لکھا ہے اس کی قرآن کی سب سے اگر کوئی فصیح اور بلیغ آیت ہے تو وہ یہ ہے, وکیلا یا ارض ابلعی ماء کی ویا سما وقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستودت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین. بہرحال یہ اینڈ کی سٹوری تھی کہ وہ اللہ نے زمین سے کہا کہ تو پانی کو روک دے, اور آسمان سے بارش کو بولا کہ تو رک جا, وہ رک گئی, اور بہرحال یہ کشتی جا کے جودی پہاڑ پہ رکی, اور نوح علیہ السلام کے جو 7 لوگ تھے ان کو نجات ملی. لیکن اس درمیان میں جب وہ پہاڑ کے اوپر ان کا بیٹا کھڑا ہوا تھا تو نوح علیہ السلام نے کہا نادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام نے بلاتے رہے, نہیں مانا, اب وہ غرق ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, فقال ربی انا ابنی, نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. جب ان کا بیٹا تو غرق ہو گیا, اب یہ تو آگے چلے گئے, ہی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو, بیٹے کو بلاتے رہے نہیں آیا. اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, نادا نوح ربہ, اپنے رب سے نوح علیہ السلام دعا فرما رہے, فقال ربی انا ابنی من اہلی, یہ میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے ہے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, آپ کا وعدہ حق ہے, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, آپ تو حاکموں کے حاکم ہیں, تو اس کی مغفرت فرما دے, سے معاف کر دے. اللہ کا جواب سنیں آگے سے, قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, اس کا تو غیر صالح, اس کا تو یہ تو گنہگار بدبخت ہے, یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں. اب ظاہر ہے وہ انبیاء کا مقام فوراً ریلائز ہوا, یہ میں نے کیسی دعا کی کہ انبیاء تو دعا بھی ایسی ہی کرنے پہ سمجھے کہ شرمندہ ہو گئے, اور فوراً بولا قال ربی انی اعوذ بک من ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھے معلوم نہیں تھا جس چیز کی میں نے دعا کر دی آپ کے لیے, مجھے اس کے بعد علم نہیں تھا, مجھے معاف کر دے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے نہ باپ بیٹے کا, ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اگر کافر ہیں تو وہی ان کا انجام, یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر نہیں ان کی حق پہ دعوت پہ لاتا لبیک کہتا تو اس کا انجام, لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام گزرا. تو رشتے سے کوئی بندے کی بچت نہیں ہونی کہ یہ میرا فلاں باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, بیٹا ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. عمل صرف اپنا ہوگا, کسی کا نہ بھائی بچا سکے گا, نہ بیٹا بچا سکے گا, نہ کوئی کسی کو ماں, بیوی کی مثال بھی آگے لوط علیہ السلام کی سٹوری میں انشاءاللہ گزرے گی. بہرحال دی الٹیمیٹ ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام کی ہے ہمارے سامنے, ان ابراہیم حلیم و اواب منیب آف کورس. لیکن فائنلی اب ہم حق کی طرف جا بھی رہے ہیں اور ہم بات کر بھی رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رو رہے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, تو عرض کیا کسی نے, یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو فرمایا مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے رلایا ہے, فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. فاستقم کما امرت, آپ استقامت کریں جو آپ کو آرڈر ملے, ومن تاب, اور توبہ کریں, معک ولا تغوا, اور اس پہ جو دوسرے پیٹھ پھیرنے والوں کے ساتھ نہ شامل ہوں. یہ اتنی اسٹرکٹ آیا تھی کہ وستقم کما امرت, جیسے آپ کو آرڈر ملا ہے بالکل ویسے ہی حق بات کا پیغام پہنچائیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حق کا حقدار کون ہوگا جس بات کو اتنی صحیح طریقے سے پہنچانے والا, لیکن فرمایا کہ یہ آیت اتنی سخت ہے کہ اس سے مجھے ڈر لگ گیا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قسم کے معاملات سے دور فرمائے. اور اگین میں صرف کنکلوژن پہ اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں یہ آیات اور یہ سٹوریز جو انبیاء کی ملتی ہیں, اس کا مقصد ان اٹ سیلف کوئی سٹوری بتانا نہیں ہوتا. مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو انبیاء کی محنت ہے, جو دعوت کی محنت انبیاء کی ہے, ہم وہ سیکھیں اور وہ اس کو سمجھیں. اور بہرحال نحن نقص, اسی لیے سورہ یوسف میں آیا نحن نقص علیک احسن القصص, کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں بہترین قصوں میں سے, بما اوحینا الیک, جو ہم نے آپ پر وحی کی, ھذا القرآن, اس قرآن میں, وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اس سے پہلے آپ کو اس کی نالج نہیں تھی. جوز نے, بنو اسرائیل جو لوگ تھے, انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ موسیٰ یوسف علیہ السلام اور ان کا کیا قصہ تھا یعقوب علیہ السلام کا, تو اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل
کی، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کل تھوڑا سا بریفلی ٹچ کریں۔ آج کے لیے بہرحال اتنا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔